सुबह का मलगजा अंधेरा धूप की शिद्दत खा गई थी। अब पीली चिलचिलाती धूप ने हर तरफ अपना राज कर रखा था। ऐसे में एक छोटे मगर फैंसी से कैफे में बैठा उमर हयात बार बार घड़ी देख रहा था। उसने स्याह कफ शर्ट के साथ स्याह ही जीन्स पहन रखी थी। शर्ट के कफ मोड़ रखे थे, बाल माथे पे बिखरे हुए थे। अपने सामने रखी कॉफी से वक्फे वक्फे से घूंट लेता वो किसी का मुंतजिर था। उस कैफ़े की मेज़ें बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सजी थी। हर मेज़ के साथ एक मसनूई दरख्त लगा था जिसके साया उसकी मेज़ पर पड़ता। दरख्त के तने से फेरी लाइट्स लिपटी थी। ऐसी ही फेरी लाइट्स दरख्त की शाखों से भी लटक रही थी। कैफ़े में और कोई रोशनी नहीं थी सिवाय इन लटकती और लिपटी हुई फेरी लाइट्स के। ये कैफ़े हर आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता था। वजह था वो ख्वाबनाक सा माहौल जो इस वक्त सारे में अपनी धाक बिठाए हुए था। उसी वक्त हाले सुल्तान अपने मोबाइल पे बटन दबाती उसी कैफ़े के दाखिली दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी। उसने सुर्ख घुटनों तक आती कमीज़ के साथ सुर्ख ही ट्राउज़र पहन रखा था। सफ़ेद दुपट्टा गले में झूल रहा था। भूरे बाल का जूड़ा बना रखा था जिसमें से कुछ लिटें निकल कर चेहरे पे झूल रही थी। वो उसी तरह ज़रा की ज़रा नज़र उठाती आगे बढ़ती आई और जिस मेज़ पे उमर बैठा था उसी के ऐन अकब में उमर की तरफ पुश्त करके बैठ गई। अब उन दोनों के दरमियान मस्तूई दरख्त था। वो दोनों एक दूसरे की यहाँ आमद से कतन बेखबर थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, बस दरमियान में दरख्त का तना ना हो तो। लेकिन क्या दरमियान में सिर्फ एक दरख्त था? उसी पल उमर को अपने सामने से सफ़ीर सुल्तान आता दिखाई दिया। वो दूसरे दरवाजे से आया था। हालांकि उसकी जानिब पुश्त थी सो वो नहीं देख सकी। उमर ने घड़ी से नज़र हटा ली थी जैसे इंतज़ार तमाम हुआ हो। वो कैमल कलर टाई वाले सूट में मलबूस था। पैरों में चमकदार ब्रांडेड बूट पहन रखे थे। बाल जेल से पीछे को जमा रखे थे। भूरी आंखें थकी थकी सी थी। हल्की बड़ी हुई शेप में वो बेहद वजीह लग रहा था। छोटे छोटे कदम लेता वो उमर के सामने आकर रुका, फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे उमर ने थाम लिया। हैवा सीट। उमर की आवाज़ पे जहाँ सफ़ीर सर हिलाकर कुर्सी खींच कर बैठा था वहीं हाले बुरी तरह ठटकी थी। उसने मुड़ना चाहा, लेकिन क्या लेना चाहोगे? सफ़ीर की आवाज़ पे वो थम सी गई। वो गर्दन भी ना मोड़ सकी, बल्कि वो हिल भी ना सकी। मुझे जो लेना था मैं ले चुका हूँ। मेरे पास वक्त कम है, काम की बात करो। उमर रस्ती बेजान लहजे में बोला। सफ़ीर हनूस मुस्कुराता रहा, जैसे आज अपना मूड ना ख़राब करने का तहैया कर रखा हो। उमर के मना करने के बावजूद उसने इशारे से वेटर को बुलाया और एक ऑर्डर नोट करवाया। वेटर चला गया तो सफ़ीर ने मुस्कुराकर उमर को देखा। ऐसी भी क्या कंजूसी यार, ज़रा शाह खर्च बनो। हाथ तंग है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे अफसरान से बात कर लेता हूँ, दोबारा बहाल करवा देता हूँ। क्या कहते हो? वो ऐसे आम से लहजे में कह रहा था जैसे वो दोनों कोई बहुत करीबी दोस्त रह चुके हो। असल में क्या है ना, मुझे पैसा झोंकने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरा दादा कोई ज़मींदार नहीं है, ना उसके पास करोड़ों की जायदादें हैं, ना मेरा बाप शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। इसलिए मैं अपना पैसा सोच समझकर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये वरासत मिली ना, मैंने इसे अपने ज़ोर बाजू पे बनाया है। मैं इस महंगे कैफ़े की काफ़ी दिन में एक बार पीना अफोर्ड कर सकता हूँ। जब लगा कि मुझे इस कैफ़े से दिन में 3 बार कॉफ़ी पीनी चाहिए तो मैं मज़ीद पैसे कमाऊँ। और उमर हयात को पैसे कमाने आते हैं, इसके लिए मुझे अपने आला अफसरान से तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में तंज नहीं था न सख्ती, लेकिन उसका लहजा कुछ बावर करवा रहा था। अपनी काबिलियत, अपनी कीमत। सफ़ीर के होंठों से मुस्कुराहट जैसे जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरख्त की उस तरफ बैठी हाले मुस्कुरा दी ना चाहते हुए भी। देखो उमर, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। उसने कोहनियाँ मेज़ पे टिकाई, हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाया और कहना जारी रखा। इसमें तुम्हारा फ़ायदा भी है और मेरा भी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, मुझे टेबल टॉक पसंद है। और यही मुझे आता है, मेज़ पर बैठकर डील करना, कुछ फ़ायदा अगले का और ज़्यादा मेरा। लेकिन ये वाहिद डील होगी जिसमें मेरा फ़ायदा तुमसे कम होगा। उसके सामने बैठा उमर और दरख्त के तने के उस पार बैठी हाले गौर से उसकी बात सुनेगी। हाले मेरी कज़न है, बचपन से हम दोनों साथ हैं। हाले का दिल रुक सा गया। वो उसकी बात करने आया था। उमर ने उसको बीच में टोका। 2 दिन पहले तुम 31 साल के हुए हो, वो तुमसे तकरीबन 10 साल छोटी है। तुम दोनों का बचपन साथ नहीं था, उसका बचपन हारून के साथ गुजरा है। सफ़ीर ज़ब्त से उसे सुन रहा था। उमर ने एक माजरती नज़र उसे देखा।
اصل میں پولیس والا ہونا باتوں کی ہیر پھیر نہیں پسند، ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ جس کام میں ہم اچھے ہوتے ہیں اس میں کسی اور کی تعریف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ فخر سے خود کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ سفیر بل کھا کر رہ گیا۔ دیکھو عمر، ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، ہم بہت اچھے دوست رہے ہیں، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کیا تم آفیشیل ڈیلز بھی اتنی بڑی تمہید کے بات کرتے ہو؟ میں بور ہو گیا ہوں، اب بول بھی چکو۔ عمر نے بیزاری سے اسے ٹوک دیا۔ سفیر کھول کر رہ گیا، جی میں آیا کہ اس دراز قد مرد کی گردن توڑ دے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ویٹر آیا، کافی کے 2 مگ رکھے اور واپس مڑ گیا۔ سفیر نے ایک 2 لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، قدرے آگے کو ہوا، آواز دھیمی کر لی۔ تم حالے کو طلاق دے دو، اس نے سنجیدگی سے مدعا سامنے رکھا۔ عمر کے مانو پورے جسم پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو، اس کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے، کنپٹی کی رگ پوری طرح پھڑکنے لگی۔ یہی حالت درخت کے اس پار بیٹھی حالے کی بھی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، گال آہان سے دہکنے لگے تھے، دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ اتنی بے بول تھی کہ 2 مرد اسے کافی کے درمیان ڈسکس کر رہے تھے؟ اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عمر جب کچھ نہیں بولا تو سفیر نے اضافہ کیا، دیکھو عمر، میں تمہیں ایک بلائنڈ چیک دوں گا، میں تمہیں اپنی کمپنی کے آدھے شیئرز تک دینے کو تیار ہوں، تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ عمر سوچو، وہ عورت، وہ بانجھ ہے۔ حالے کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل آری سے چیر دیا ہو، اس کی آنکھیں بے اختیار ڈبڈبائی۔ عمر بس اسے دیکھے گیا، اس کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا۔ اس کی ماں کو دیکھ لو، شادی کے 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے ماموں کے یہاں 4 سال اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے خاندان کی آدھی فیملیز نے بچے گود لے رکھے ہیں، اور اگر کسی کا ہاں اولاد ہوتی بھی ہے تو 10-12 سال بعد۔ تم کتنا انتظار کرو گے عمر؟ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم اپنی نسل ہی نہ بڑھا سکے تو کیا کرو گے ایسی عورت کا؟ وہ ہلکی سی فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ٹپ ٹپ میز پر گرتے جا رہے تھے، دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنے پیسے دے سکتے ہو تم؟ اس کی بات پوری ہونے پہ عمر نے بس یہی سوال کیا۔ سفیر کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی۔ جتنے تم مانگو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں اپنے گھر کا سب سے امیر مرد ہوں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی؟ حالے کی آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ ابھرا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا اٹھے اور سفیر کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی امیر زادی کو گریسفل رہنا تھا۔ سفیر کی آنکھوں میں سرد سا تاثر آ گیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے اس لیے پانا چاہتا ہوں تاکہ اسے معاف کر کے اس کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاروں؟ وہ آگے جھکا، آواز مزید سرد ہوگی۔ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، میں اسے پل پل مرتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ اگلی بار کوئی بھی لڑکی کسی مرد کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ ہمیشہ سے شہزادی رہی ہے، میں اسے کنیزوں سے بدتر زندگی دوں گا، اسے خود سے نفرت ہو جائے گی، وہ مرنا چاہے گی لیکن میں اسے موت نہیں دوں گا۔ وہ ایسی شفافیت سے کہہ رہا تھا کسی کا بھی دل ڈوب جائے، لیکن حالے اسی طرح بیٹھی رہی، گردن سیدھی اور بہتے ہوئے آنسو۔ عمر سارے وقت میں پہلی بار مسکرایا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے میز پہ رکھے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، پھر سفیر کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں میں کال کر لوں۔ سفیر نے گردن کے خم سے شور کہہ کر پیچھے کو ٹیک لگا لی، کافی کا مگ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ عمر نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا چکا تھا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کے جواب کی منتظر رہی۔ کال مل گئی تھی۔ عمر نے ہیلو کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں عدیل یار، ایک بات پوچھنی تھی۔ آگے سے کچھ کہا گیا؟ ہاں یار خیریت ہے، بس یہ پوچھنا تھا کہ کتوں کے پاگل ہونے کا موسم آ گیا ہے کیا؟ اس کا کچھ جتا رہا تھا، اس کی نظریں سفیر کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھی۔ اچھا ابھی نہیں شروع ہوا، لیکن میرے سامنے تو ایک بل ڈوگ بیٹھا ہے، کب سے بھونکے ہی جا رہے بھونکے ہی جا رہے۔ اس کی آواز اب کے ذرا سخت ہوئی تھی، سفیر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ حالے نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی، گرم گرم آنسو گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ اچھا ویسے حکومت کی طرف سے کیا حکم ہے، گولی مار دیں یا چھوڑ دیں؟ اس نے آگے کو ہو کر اپنی سیاہ آنکھیں جیسے سفیر کی آنکھوں پہ گاڑ دی۔ آگے سے مزید کچھ کہا گیا؟ عمر کے چہرے پہ مایوسی سی پھیل گئی۔ اچھا کاٹنے پہ گولی کا حکم ہے؟ ارے نہیں، کاٹ نہیں رہا، بس بھونک رہا ہے، بھونکنے پہ گولی نہیں مار سکتے؟ یار یہ کیسا اصول ہے؟ وہ جیسے بدمزہ ہوا۔ سفیر کا چہرہ آہان سے سرخ ہونے لگا، آنکھیں لہو چلکانے لگی۔ حالے بس اس مرد کی آواز سنے گی جسے اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا۔
عمر میز پہ کوہنی رکھے مزید آگے کو ہوا، چہرہ سفیر کی طرف جھکایا، آواز سرگوشی کی مانند ہلکی کر لی، آنکھوں پہ جیسے خون سوار ہو گیا۔ وہ فون پہ مخاطب آدمی سے کہے گیا، اور اگر کوئی کتا کسی آدمی کے گھر میں گھس کر اس کی عورت کے آگے بھونکنے لگے اور آدمی سر پھرا اور غیرت مند نکلے اور گولی سیدھے اس کے ماتھے پہ مار کر 1 منٹ کے اندر اندر اس کتے کو کتے کی موت مار دے تو حکومت کیا کرے گی؟ اس کی آنکھیں سفیر کے چہرے پہ جمی تھی، ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کرتا وہ سفیر کو جھرجھری لینے پہ مجبور کر گیا۔ یکدم عمر سیدھا ہوا، چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اچھا بس 10,000 جرمانہ؟ اچھا میں بھی 10,000 بھیجتا ہوں، تم میری طرف سے جرمانہ بھر دو، میں نے کتے کو کتے کی موت مارنا ہے۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، اس کے بھونکنے پہ میں نے اسے کچھ اور سزا دینی ہے، جب کاٹے گا تب گولی ماروں گا۔ اس نے بول کر کال کاٹ دی۔ حالیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، سفیر کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، ذلت سے چہرہ پھٹی کی مانند سلگ رہا تھا، اب کہ وہ پھر سے نارمل ہو گیا۔ تو تم کہہ رہے ہو اگر میں نے اس سے شادی برقرار رکھی تو میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو یہی کوئی 10-12 سال بعد، ہے نا؟ سفیر نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ عمر آگے ہوا، اس کی خوبصورت مسکراہٹ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ حالے سانس روکے اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اگر جلدی پیدا ہونے والی اولادیں تمہاری طرح بے وقار ہوتی ہیں تو میں بے اولاد اچھا ہوں۔ حالے نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اگر اپنی بیوی اپنی غیرت کو طلاق دینے پہ تم مجھے اپنی آدھی کمپنی دے رہے ہو تو میں تمہیں ایسی 3 کمپنیز خرید کر دے دوں گا۔ تم ایسا کرو، اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی سڑک پہ چھوڑا۔ خدا کی قسم سفیر، میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں زندہ کاٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں مرد ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا دشمن بھی ایک مرد ہوتا، نہ کہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت میں بات کرنے والا ایک نامرد۔ اس کے لہجے میں دبی دبی غراہٹ تھی۔ حالے کے آنسو یکدم تھم گئے۔ عمر میں سفیر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میری عورت سے دور رہو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے بھرے بازار میں میری عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے میری عورت کی نازیبا تصاویر مجھے بھیجی، تم نے آج یہاں اتنے لوگوں کے درمیان مجھ سے میری عورت کو طلاق دینے کی بات کی۔ اب بتاؤ سفیر، اب اپنے لیے سزا منتخب کرو، کیونکہ اب میں تمہیں کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دوں، اب تم گھروں کو آنے لگے ہو، یا تو تمہیں گولی مارنی ہوگی یا پھر گھروں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ عمر کا لہجہ بے لچک تھا۔ کون سی تصویر؟ میں نے کوئی تصاویر نہیں بھیجی۔ وہ کس ٹھٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ دیکھو جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمر، اس عورت جیسی 1000 عورتیں تمہیں مل سکتی ہیں، تم جوان ہو، ہینڈسم ہو، اچھا خاصا کما لیتے ہو، اور اگر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ بدلے میں مجھے بس وہ لڑکی دے دو۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا اس انسان میں کوئی غیرت تھی، کوئی عزت نفس تھی؟ وہ بغیر کچھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ عمر بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ یہی رہو، میں آ رہا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حالے اپنی جگہ سے اٹھی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور بغیر یہاں وہاں دیکھے جس دروازے سے آئی تھی اسی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ اپنی گاڑی کی جانب جاتی کہ اسے سامنے سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آتی مہرباں دکھائی دی۔ وہ اسی سے ملنے آئی تھی، لیکن اس وقت نہیں مل سکتی تھی، کم از کم اس وقت نہیں۔ مہرباں نے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ حالے جواباً پھیکا سا مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی، تمہیں انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ اس کے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، حالے بمشکل نارمل لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا چہرہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ مہرباں مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ جب تک وہ کچھ کہتی حالے اس سے دور جا چکی تھی۔ واپس کیفے کے ہال سے ہوتے ہوئے اس دروازے تک جاؤ جہاں سے عمر حیات باہر گیا تھا تو اس وقت وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ عظیم، مجھے یہ بتاؤ، اس وقت تمہارے تھانے میں کون کون سے کیس پینڈنگ ہے؟ کوئی ایسا کیس جس کا کوئی مجرم نہ مل رہا ہو؟ سر، ایک SUV کی چوری کا کیس ہے۔ اوہ یہ نہیں، عمر بد مزہ ہوا۔ سر، 2 ریپ کیس ہیں، ان کے مجرم ملے تھے لیکن DIG صاحب کے کہنے پہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ نہیں یہ بھی نہیں، کچھ اور؟ وہ مطمئن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سر، وہ کسٹم والے نوید کی بیوی کا 20 تولہ سونا اور ڈائمنڈ کے کڑے بھی چوری ہو گئے، بڑا تنگ کر رکھا ہے انہوں نے۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے پھینک دی۔ عظیم، تم مرنا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر نہیں مرنا چاہتے تو
مجھے اپنے تھانے میں پڑا سب سے گھٹیا، سب سے بیکار، عزت تار تار کرنے والا کیس بتاؤ۔ اب اگر تمہارا جواب میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو کل رات میری صلاحیتیں تم دیکھ چکے ہو۔ عظیم نے ضبط سے فون کو گھورا تھا کہ کیسا عذاب گلے پڑ گیا۔ سر، کل رات نائٹ ڈیوٹی کرتے میرے بندوں نے 4 کلو چرس پکڑا ہے، جن سے پکڑا وہ بندہ بھاگ گیا۔ چرس ہمارے پاس رکھا ہے۔ اب کی عمر کی بانچیں تک کھل گئی۔ اسے لے آؤ 10 منٹ کے اندر اندر، سارا چرس لے آؤ۔ میں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں بھیجو اپنے بندے فوراً۔ وہ چہک رہا تھا، اس کے چہرے پہ جیسے شانتی پھیل گئی تھی۔ اب اس نے کال کاٹ کر ایک اور نمبر ملایا۔ یہاں سے چند میل دور اپنے آفس میں بیٹھی عائدہ کا فون بجنے لگا۔ عمر کا نمبر دیکھ کر اس نے لپک کر فون اٹھایا تھا۔ عمر، تم کہاں ہو یار؟ نہ کال کرتے ہو نہ کہیں نظر آتے ہو۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فون کان سے لگائے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک 27-28 سالہ گوری رنگت والی لڑکی تھی، آنکھیں سنہری اور بال سٹیپس میں کٹے تھے۔ وہ ایک نیوز رپورٹر تھی۔ اس وقت اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی نیوز نہیں مل رہی۔ تم وہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ نیوز چاہیے؟ عمر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عائدہ کا چہرہ کھلسا اٹھا۔ ظاہر ہے چاہیے، ورنہ وہ میرا گنجا باس چاہتا ہے میں پاگل کتوں پہ ایک ریسرچ کروں اور نیوز لاؤں۔ اب اس گدھے کو کون سمجھائے؟ مجھے کتوں سے الرجی ہے۔ وہ لڑکی سخت خوفزدہ تھی۔ عمر ہنس پڑا۔ ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ 10 منٹ کے اندر اندر۔ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا لو۔ یہاں بہن بھائیوں سے مراد اسی کے جیسے چند اور رپورٹرز۔ دفتن عمر رکا۔ یہ کام تھوڑا رسکی ہے، تم شور ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ عائدہ جو میز پہ رکھے اپنے سامان سمیٹ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ جان کا خطرہ ہوگا نا؟ اگر اس گنجے نے مجھے نکال دیا تو تائی ویسے بھی میری جان لے لے گی۔ اب موت سے کیا ڈرنا، چاہے تائی مارے چاہے نیوز کے چکر میں مرنا پڑے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ عمر نے آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ 15 منٹ بعد سفیر سلطان سڑک کے بائیں جانب کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر اسے کیفے میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب کال کر کے اسے باہر آنے کو کہا تھا۔ عام حالات میں سفیر اس کے احکامات میں لعنت بھی نہ بھیجتا، لیکن اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ ابھی اس نے اپنی گاڑی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک پولیس والے نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ سفیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افسر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بدتمیزی نہیں ہے سر، اطلاع ہے ہمیں، اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں منشیات ہیں، ہمیں تلاشی لینی ہوگی، وہ مودب سا کہہ رہا تھا۔ سفیر نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سفیر سلطان ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابھی کے ابھی تمہاری وردی اتروانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے۔ وہ تلخی سے کہتا اسے ہاتھ سے دور ہٹانے لگا۔ جب اپنے سامنے سے چند مائک اور کیمرے تھامے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنا چاہا، لیکن 2 پولیس افسران نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اس وقت تک کیمرے اور مائک تھامے ہوئے لوگ بھی قریب آ چکے تھے۔ سفیر کے خوبرو چہرے پہ اب کی ہلکی ہلکی سبکی آئی تھی۔ دیکھیں، میں ایک ٹیکس پے کرنے والا شریف شہری ہوں، آپ اس طرح مجھے ہراساں نہیں کر سکتے، آپ کی اطلاع غلط ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چہرہ دھوپ کی تمازت اور دبائے ہوئے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ اتنے شریف ہیں تو گاڑی کی تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ سٹیپس میں کٹے بالوں والی لڑکی سامنے آئی۔ آپ پولیس کو کارروائی کرنے دیں، باقی ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے شریف ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ سفیر سر، بہتر ہوگا آپ پولیس کو ان کا کام کرنے دیں، ورنہ آج کے نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر سلطان خاندان کے چرچے ہوں گے۔ سفیر نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا، پھر جھٹکا دے کر اہلکاروں سے اپنا بازو چھڑوایا۔ شور دانت پہ دانت جما کر ضبط سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب 2 اہلکار اس کی گاڑی کے اندر گھس کے اپنے مٹیالے جوتوں سمیت سفیر بس دیکھ کر رہ گیا۔ سر، یہ دیکھیں ہمیں کیا ملا ہے۔ ایک اہلکار کی آواز پہ سفیر سمیت باقی سب بھی چونک اٹھے۔ اس نے ہاتھ میں خاکی تھیلا اٹھا رکھا تھا جسے وہ لہرا لہرا کر کیمرے کے آگے دکھا رہا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ مجھے دکھاؤ اس میں کیا ہے؟ ان اہلکاروں میں اعلیٰ عہدیدار بول اٹھا۔ سفیر ساکت کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹریپ ہو چکا ہے۔ یہ چرس ہے، وہی افسر بول اٹھا۔ سفیر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ اسے بس ذلت نظر آ رہی تھی، اسے بس کمپنی کے شیئرز گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے بس اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پھٹکار نظر آ رہی تھی، اسے اپنی سوسائٹی کے معنی خیز نظریں نظر آ رہی تھی، اسے اپنے آگے مائک پکڑے بولتے ہوئے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں لوگوں کے معنی خیز فکرے گونج رہے تھے، اس کے کان متوقع ذلت نے بند کر دیے تھے۔ پولیس والے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ کیمرے، مائک، جلتے بجھتے فلیش اور پھر ان سب کے درمیان سفیر کے ہاتھوں کو کچھ محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔
सफ़ीर सुल्तान, हम आपको मंशियात की गैर कानूनी। अफसर उससे कुछ कह रहा था, रिपोर्टर्स कुछ पूछ रहे थे, लेकिन वो बस मतोहश नज़रों से अपने हाथ में लगी हथकड़ी को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। सफ़ीर सुल्तान, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आखिर को आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर आप इन कामों में कैसे मुलविस हुए? आप कब से ये काम कर रहे हैं? सफ़ीर सुल्तान जवाब दे, सफ़ीर सुल्तान जवाब दे। माइक पकड़े लोग उससे कुछ कह रहे थे। मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। क्या उसके लब हल्के से फड़फड़ाए। क्या आपका ये कारोबार सिर्फ कराची तक महदूद है या फिर मुल्क के दूसरे शहर भी आप जैसे उमरा की ऐसी हरकतों की जिद में है? तुम लोग मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया। अब के वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला। सफ़ीर सुल्तान, क्या आपके वालिद भी आपके इस काम में शामिल है? सफ़ीर सुल्तान, क्या आपको फ्रेम किया जा रहा है? मैं तुम सब पे हद तक इज्जत का दावा करूंगा। मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, तुम लोग मुझे इस तरह नहीं लेकर जा सकते। मैंने कहा ना, मैंने ये नहीं किया। वो अब जोर जोर से चिल्ला रहा था। पुलिस उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जा रही थी। मैं एक एक को देख लूँगा, मैंने ये नहीं किया। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सफ़ीर सुल्तान हूँ मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ। मैं अपनी गाड़ी में चर्च रखूँगा। वो सुर्ख चेहरे के साथ करारा था। हाथ खोलो मेरे, तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते, मैंने नहीं किया ये। छोड़ो मुझे, हाथ खोलो मेरे, मैं तुम सबको देख लूँगा। वो पुलिस एहलकारों की मुहित में घसीटता हुआ जा रहा था, साथ साथ बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। कैमरे धड़ाधड़ उसकी तस्वीर और वीडियो उतार रहे थे। उसका चेहरा आहत से भर गया था। एक एहलकार ने उसको ज़बरदस्ती पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। वो अब भी चिल्ला रहा था, गरा रहा था, बेयकीनी से अपनी सफाई दे रहा था, धमका रहा था। मुझे नहीं लेकर जा सकते तुम, मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, हाथ खोलो मेरे। तुम लोगों ने मुझे फ्रेम किया है, मैं सफ़ीर सुल्तान हूँ, हाथ खोलो मेरे। एक तस्वीरें लेना बंद करो, तुम दफ़ा हो जाओ। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। वो मज़ीद भी कुछ कह रहा था, लेकिन चलती हुई पुलिस मोबाइल में उसकी आवाज़ मालूम होती जा रही थी। जिल्लत क्या होती है, आज सफ़ीर सुल्तान को ये इल्म हो ही जाएगा। अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए उमर हयात मुस्कुराया। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। वो इतनी बुलंद आवाज़ में गुनगुनाया कि कई लोगों ने उसे मुड़कर देखा था। उसने हाथों से जैसे नादीदा गर्द छाड़ी और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल को जा रही थी जब उमर का मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा, हसन सुल्तान कॉलिंग। उसने फ़ौरन कॉल पिक की। हेलो, उसने एक मोहताज सा हेलो कहा। क्या हम मिल सकते हैं? उसने संजीदगी से पूछा। उमर को कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ। तुम कहाँ हो, मैं आ जाता हूँ, जवाबन हसन ने कुछ कहा था। उमर ने बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। उसका चेहरा अब हद से ज़्यादा संजीदा हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने उसी पार्क के आगे गाड़ी रोकी जहाँ वो कल हसन से मिला था। गाड़ी लॉक करके वो बतलाशी नज़रों से उसको ढूंढता हुआ आगे आया। फिर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही एक दरख्त के नीचे वो उसे बैठा नजर आया। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी जिसमें खून के धब्बे थे। उमर धक से रह गया। तेज तेज कदम उठाता वो उसके पास पहुंचा। हसन ने उसको देखकर सर उठाया। उसकी आंखें खुश्क थी, ऐसे जैसे कहत साली के बाद ज़मीनें खुश्क होती हो। उमर खामोशी से उसके साथ बैठ गया। क्या तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे पैसे चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। उसके लहजे में आज कुछ था कि चौंका जाए, कुछ ऐसा कि गौर किया जाए। कितने? उमर ने यक लफ्ज़ी सवाल किया। मैं कमाना चाहता हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए। क्या तुम मुझे फेवर दे सकते हो? तुम मुझसे ले लो। तुम मुझे फेवर दोगे या नहीं? उसने सख्ती से पूछा। ओके, मैं कल तक तुम्हारा काम कर दूंगा। बताओ तुम्हारा कुत्ता कहाँ है? ओ सॉरी, तुम्हारा बेटा। उसने माहौल को हल्का फुल्का बनाना चाहा, लेकिन ये एक बहुत बुरी कोशिश। हसन चंद लम्हे उसको देखता रहा, मर गया। उसने उमर की आंखों में आंखें डालकर बेतासुर लहजे में कहा। वो मर गया और मैं उसको बचा नहीं सका। उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। वो अजीब लहजे में बोल रहा था। उमर सांस रोके सुने गया। उसका खून बह रहा था, बहुत खून बह रहा था। उसने मुझसे कहा मैं उसको बचा लूँ। मैंने उससे कहा मैं बचा लूँगा, लेकिन वो रुका। धूप रुक गई, हवा रुक गई, दिल भी रुक सा गया और मैं उसे नहीं बचा सका। मैंने उसे मरने दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास मेरा बाप नहीं था, मेरी बहन नहीं थी। वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज़, उसका चेहरा किसी को भी रुला सकता था। तुम किसी से पैसे ले सकते थे, तुम कुछ कर सकते थे, तुम उसे मरने कैसे दे सकते हो? उमर की आवाज़ में मलामत थी। मैंने मांगे थे। उसकी आवाज़ भर आ गई।
میں نے شب چچا سے پیسے مانگے تھے، انہوں نے کہا اگر میں ان سے بھیک مانگوں گا تو وہ مجھے پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے نہیں مانگی، کیا مجھے مانگنی چاہیے تھی؟ عمر رک گیا، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ بتاؤ نا، کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ اس کا لہجہ رود گیا۔ کیا مجھے انگلی سے سینے پہ دستک دی؟ حسن معراج کو بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ عمر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا کیا مجھے بھیک مانگنی چاہیے تھی؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عمر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، تمہیں مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر تمہارے جھکنے سے اس کی زندگی بچ جاتی تو تمہیں بھیک مانگ لینی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حسن نے نظریں جھکا لی، اب کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ برونو 2 ماہ کا تھا جب میں اسے خرید کر لایا تھا، اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، سب چیزوں کا بہت خیال رکھا۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو بابا نے مجھے کہا کہ اب یہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اس کو گھر سے نکالو۔ میں اڑ گیا، میں نے ضد پکڑ لی کہ برونو میرے ساتھ رہے گا۔ بابا نے مجھے کہہ دیا کہ یا تو برونو گھر پہ کے باہر رہے گا یا پھر وہ اسے دوبارہ وہیں چھوڑ آئیں گے جہاں سے لائے تھے۔ عمر یکٹک اسے سنے گیا۔ ایک دن میں گھر پہ نہیں تھا، برونو بابا کے کمرے میں گھس گیا۔ بابا کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ آئندہ گھر کے اندر مت آنا۔ حسن رکا، آواز گلے میں پھنس گئی، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اور جب میں گھر آیا تو برونو دروازے پہ بیٹھا تھا۔ اس نے میرے اسے اندر لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں گیا۔ وہ اعلیٰ نسل اور باوقار تھا، وہ دوبارہ کبھی سلطان منزل نہیں آیا۔ میرا برونو، میرا بیٹا، دھتکاری ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد بابا اچھے موڈ پہ تھے، انہوں نے خود سے برونو کا کھانا بھرا اور اس کے سامنے رکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، برونو سارا دن بھوکا رہا لیکن اس نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ حسن نے ہچکی لی تھی، کیا میں اتنے باوقار جانور کو اتنی بے وقار زندگی دے سکتا تھا؟ کیا میں اسے بھیک میں ملی ہوئی زندگی دے سکتا تھا؟ میں نہیں دے سکتا تھا، میں دے ہی نہیں سکا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں اسے عزت سے مرنے دے سکتا تھا لیکن ساری زندگی کی ذلت نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکا، میں اسے نہیں بچا سکا، میں اسے نہیں بچا سکا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ جب چلتا تھا تو گردن اٹھا کر چلتا تھا، میں کیسے ساری زندگی کے لیے اس کی گردن جھکا دیتا؟ وہ جب کسی کو دیکھتا تھا تو آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھتا، میں کیسے اس کی آنکھوں کو جھکنے دے دیتا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی لیکن وہ کہے جا رہا تھا، کل جب اس نے تمہارے گھٹنے پہ سر رگڑا تھا میں نے تم سے کہا تھا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایسا تب کرتا تھا جب کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، وہ کبھی حالے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں جیلس ہو گیا تھا، میں نے جھوٹ بول دیا۔ عمر بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس رات جب بابا مر گئے میں بالکل اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ کسی کو حسن یاد نہیں تھا، نہ اماں کو، نہ میری بہن کو اور نہ کسی اور کو، لیکن میرے بیٹے کو یاد تھا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے۔ اس رات وہ میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے اپنی انا ایک طرف رکھی اور میرے کمرے میں آیا۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا، میرے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا، عمر خاموشی سے سنتا رہا۔ حسن کے رونے میں مزید تیزی آتی گئی، وہ 1 منٹ بھی نہیں سویا۔ عمر، اس رات اگر برونو نہ ہوتا تو غم سہتے سہتے حسن بھی مر جاتا۔ میں اسے گلے لگا کر سو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور میں نے اسے کھانا دیا، اس نے نہیں کھایا، اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ وہ میرے لیے آیا تھا لیکن وہ اپنی عزت کرتا تھا۔ میں اس عزت دار جانور کو کیسے بے عزت کر سکتا تھا؟ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو چپ نہیں کروایا۔ کافی دیر تک روتے روتے وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ اب وہ سیدھا ہوا، اپنی آنکھیں صاف کی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اسے کس نے مارا؟ عمر نے سارے وقت میں ایک ہی سوال کیا۔ حسن کی آنکھوں میں تنفر بھر گیا۔ سفیر سلطان، ہمارے گھر میں گنز بس سفیر کے پاس ہے، وہ گنز کا شوقین ہے۔ کل رات جب تم مجھے گھر چھوڑ کر گئے تھے تب اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں کہاں گیا ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں برونو کو واک پہ لے کے گیا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ جاتے دیکھا تھا، وہ مجھ سے لڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب نہ برونو ہوگا نہ تم اس کی واک کے بہانے سے اس سے ملنے جاؤ گے۔ حسن نے تفصیلی جواب دیا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، ان آنکھوں میں واضح خوف تھا، اکیلا رہ جانے کا خوف۔ لیکن کیا عمر اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ آؤ تمہیں ایک جگہ لے چلوں۔ اس نے حسن کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ حسن نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تھانے نہیں جاؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، البتہ عمر کا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیوں؟ کیا تم نے 8 قتل کرنے والے لوگ نہیں دیکھ رکھے؟
کیا تم نے ڈاکو، چور اور ہر قسم کے مجرم نہیں دیکھ رکھے؟ تم نے تو فیری ٹیلز کے بجائے مجرموں کی داستانیں سن رکھی ہے نہیں؟ وہ تن سے باز نہیں آیا۔ حسن بغیر کچھ کہے اس کے سامنے سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ عمر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے کیا تھا۔